Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Javed Ahmed Bhatt. Today with a new lecture on the lesson The Enemy. So, The Enemy is a story about a Japanese doctor and his wife. तो डॉक्टर सदाव और उसकी बीवी जो अपने घर में एक शाम वो अपने घर लौटता है तो उसकी बीवी उसका इस्तकबाल करती है डॉक्टर सदाव की। तो डॉक्टर सदावा और उसके जब वो बाहर झांकते हैं क्योंकि उनका मकान जो होता है वो साहिल समंदर पर है, तो उन्हें एक वहाँ पर एक साया सा दिखाई देता है, एक आदमी की लाश दिखाई देती है जो पानी पर है। तो उन्होंने गौर से जब देखा तो वो आदमी उठा, 2-4 कदम चलने के बाद वो गिर पड़ा। तो उसके बाद वो वहाँ गए और उन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक अमेरिकी था, क्योंकि Japanese or Americans were at war, so Americans were their enemies. तो पहले उन्हें हिचकिचाहट हुई, लेकिन डॉक्टर सदाव तो एक डॉक्टर था, उन्होंने उनके डॉक्टरी फ़राइज़ ने उनको मजबूर किया कि वो इस ज़ख्मी शख्स को बचाए। तो उन्होंने उसकी जांच थोड़ी की तो वो अमेरिकन नेवी का आदमी निकला जो जेल से भागा था और उस पर गोली चलाई गई थी और समंदर की पत्थरों ने, तेज़ धार वाली पत्थरों ने उससे ज़ख्मी कर दिया था। तो उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत होती है कि इसे घर ले जाया जाए या ना ले जाया जाए। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमारे घर में चूँकि नौकर हैं और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि हम दुश्मन को पनाह दें। तो उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम नौकरों को बताएंगे कि हम इस आदमी को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं, यानी कि इसकी मरहम पट्टी करने के बाद, इसके इलाज करने के बाद हम इसको पुलिस के हवाले करेंगे। तो ये फ़ैसला करने के बाद वो क्या करते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो today we will see from the pages, we will take up the pages 29. From here we must simply tell them that we intend to give him to the police, and up to the page number 33, here he has lost much blood. तो ये हम आज इस हिस्से को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सदावा और उसकी बीवी हाना वो क्या करती हैं और क्या फ़ैसला करती हैं, वो आगे उनके इक़दाम क्या है। तो इससे पहले कि हम इस पर जाएं, तो here are some difficult words and phrases we should learn at first hand. तो यहाँ पर एक वर्ड है फाउल। फाउल बर्ड को कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ हैंस वगैरह होती हैं तो इसी तरह फाउल होता है। तो बर्ड होता है, एक परिंदा होता है। मर्मर, टू स्पीक इन ए क्वाइट वॉइस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हियर और अंडरस्टैंड, यानी कि एक धीमी, बहुत ही धीमी आवाज़ में मर्मरिंग, यानी कि सरगोशी जिसे कहते हैं। मर्मरिंग यानी कि दांतों तले ही बात करना, तो जो बहुत ही मुश्किल है समझना और सुनना भी। तो पॉलर मीन्स पेल कलरिंग ऑफ द फेस। पॉलर का मतलब क्या है, यानी कि चेहरे की जरद रंगत। एंड वाइटैलिटी मीन्स एनर्जी, विगर, कुव्वत, ताकत। मैनेस, ए डेंजरस और हार्मफुल पर्सन और थिंग, एक ख़तरनाक शय और चीज़। ब्लंटली, इन ए वेरी डायरेक्ट वे विदाउट बीइंग पोलाइट और काइंड, यानी कि सीधी तरह से बगैर किसी लचक के बात करना। तो दो टोक अंदाज में बात करना। courteously, politely, respectfully. courteously means politely, यानी कि बहुत ही इनकिसारी से, इज़्ज़त से किसी से बात करना। fierce, fierce meaning frightening, बहुत ही खौफज़दा।
سسٹینڈ مینس کیپٹ کام، یعنی سسٹینڈ کا مطلب ہے قائم رکھنا اور یہاں پر پرسکون رکھنا. کنوکشن اے اسٹرانگ اوپینین اور بلیف، ایک بہت ہی مضبوط رائے یا یقین. امپلسولی ایکٹنگ سڈنلی وداؤٹ اینی کیئرفل تھنکنگ، یعنی بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا، کوئی قدم اٹھانا. ایبنگ مینس ڈکریزنگ، اترنا، کم ہونا. چلڈ بیکمنگ ویری کولڈ، چلڈ کا مطلب ہے بہت ہی ٹھنڈا ہونا، بہت ہی سرد ہونا. اسٹرلائزڈ ود بیکٹیریا کلڈ، اور اسٹرلائزڈ کا مطلب ہے کہ جس میں بیکٹیریا ختم کی گئی ہو. اگر ہم کوئی چیز زیادہ بوائل کریں گے 100 ڈگری تو اس پر جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. alcove an area in a room with a part of a wall built further back than the rest of the wall، یعنی کسی دیوار کے ساتھ ایک حصہ یعنی جو پیچھے کی طرف جاتا ہو. ٹوکو نوما a niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement, kakimono اور ادر پیس آف آرٹ، یعنی دیوار کے ساتھ یہ تھوڑا سا پیچھے کی جانب اس کو چوڑائی میں تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ اس پر پھول رکھ دیے جائیں یا کوئی آرٹ ورک رکھ دیا جائے ڈسپلے کے لیے، یعنی کہ سجاوٹ کے لیے وہاں پر. سو دا اسٹوری، اب یہاں تک جب آئی کہانی کہ انہوں نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نوکروں کو یہ بتائیں گے کہ ہم اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں انہیں صرف یہ بتانا چاہیے کہ ہم اسے پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کن کو؟ نوکروں کو. ہمیں بچوں کے بارے میں اور آپ کے مرتبے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ ہانا کہتی ہے اپنے شوہر سداؤ سے، اگر ہم اس آدمی کو قیدی کی حیثیت سے حاکموں کے حوالے نہیں کرتے تو یہ ہم سب کو خطرے میں ڈالے گا. یعنی اگر اس قیدی کو ہم حکام کے حوالے نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں. تو سداؤ بھی اس پر متفق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یقینی طور پر ہمارے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اور سوچنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ میں کچھ اور کرنے کے نہیں سوچوں گا. اس طرح اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہ اس شخص کو گھر لے گئے، یعنی کہ دونوں اس شخص کو اٹھا کے لے گئے. یہ بہت ہی خراب حالت میں تھا، وہ بہت میلا کچیلا ہو گیا تھا. ہانا نے کہا ہاں اچھا ہوگا اسے نہلا دیا جائے. تو سداوا نے کہا کہ اگر ہم اس کو نہلائیں گے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ بہت میلا کچیلا ہے. تو اس نے اس کے بعد ہانا سے کہا اگر تم گرم پانی لاؤ تو میں اسے نہلا دوں گا. تو پھر ہانا نے کہا کہ دیکھو میں برداشت نہیں کروں گی تم اسے چھوؤ، ہمیں نوکروں کو بتانا پڑے گا یہ آدمی یہاں پر ہے. میں یومی نوکرانی کو بتا دیتی ہوں، وہ کچھ منٹوں کے لیے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے اور اس آدمی کو نہلا سکتی ہے. تو اس کے بعد وہ یومی کو آواز دیتی ہے تو اس کے بچے بھی سنتے ہیں، تو وہ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے جاتی ہے. تو اس کے بعد یومی آتی ہے. تو یومی جب اس آدمی کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں بہت زیادہ اینیموسٹی یعنی کہ اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں غریب ہوں تو میں اس آدمی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، یہ امریکن ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے، تو مجھے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے بعد نوکروں کو بھی جب پتہ چلا کہ ان کا آقا کیا کر رہا ہے تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس کے بارے میں انہیں اس کے میں مدد کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ماسٹر ہیں، آقا ہیں، یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، اس آدمی کو مر جانے دینا چاہیے، یہ دشمن کا آدمی ہے. تو اس کے بعد تو ہانا یومی کو بڑے پیار سے کہتی ہے کہ جاؤ تم اپنا کام کرو اور
تبھی اس یومی وہ جو ہے وہاں بالٹی رکھا ہوتا ہے، یومی نے جو گرم پانی کا بالٹی رکھا ہوتا ہے، تو ہانا اس میں سے ٹاول ڈبو کے اس آدمی کو نہلانا شروع کر دیتی ہے. تو اس کی بہت ہی شائننگ، چونکہ یہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی شائننگ اب بھی اس کی سکن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، خوبرو ہے. تو یہ ہانا سوچتے ہے کہ بچپن میں یہ کیسی رہی ہوگی. تو اس کے بعد وہ اس کا اوپری حصہ صاف ہو گیا. اسی اثنا میں وہاں پر جو ڈاکٹر سداوا تھے وہ کمرے میں داخل ہوئے اور اپنا بیگ، جو ایمرجنسی بیگ ہوتا ہے سرجری کا، وہ اس نے ساتھ لایا تھا، اور ایک اسٹرلائزڈ جو تولیہ تھا وہ بھی لایا تھا. تو اس کے بعد ہانا نے اسے کہا کہ کیا تم نے اس آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. اس کو آپریشن کے بغیر یہ تو نہیں تو یہ مر جائے گا. اس کے بعد اس نے اسے کہا کہ دیکھو تم کوئی اور میٹنگ لاؤ تاکہ یہ خون اس میٹنگ پر نہ پڑنے پائے. تو ہانا جاتی ہے ورنڈا کی جانب جہاں پر نوکر وہ پرانی میٹنگ کے پیسز رکھتا ہے، تو وہاں سے ایک لے کے آتی ہے. لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ آلریڈی وہ ضائع ہو چکا ہے، ان کا جو وہ میٹنگ تھا، میٹرس، تو اس پر خون پڑ چکا تھا. تو پھر وہ ڈاکٹر سداوا اسے کہتا ہے کہ اسے پلٹنے میں میری مدد کرو. تو وہ پلٹ دیتا ہے. اس کے بعد سداوا اسے کہتا ہے کیا تم نے اس کو خود صاف کیا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، میں نے اسے خود صاف کیا. تو اس کے بعد ہانا اسے کہتی ہے کہ چونکہ اس کو اینستھیزیا کی ضرورت ہے، تو اس کو تاکہ اس کے بعد تم اس کو آپریٹ کر سکو. تو اس کے بعد جب ڈاکٹر سداوا اس کا معائنہ کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے. تو اور یہ پتھر کا زخم کتنا گہرا ہے ابھی مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہاں تک یہ کہانی ہے کہ ڈاکٹر سداوا اور ہانا آخرکار اس زخمی امریکی فوجی کو گھر میں لاتے ہیں اور اسے آپریشن کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. تھینک یو.